जी अस्सलाम वालेकुम। मैं रऊफ़ क्लास आपके सामने नया वीला के साथ हाजिर हूँ। आपको पता है कल से पाकिस्तानी मीडिया पे बल्कि इंटरनेशनल मीडिया पे भी हम देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे एक ही बात इस वक्त डिस्कशन डिबेट में है। वो इमरान खान साहब इकोनॉमिस्ट की एक एक उनकी एक सब ऑर्गेनाइजेशन कह लें, मीडिया एक आउटलेट जो है, उन्होंने एक स्टोरी छापी और जिस जर्नलिस्ट ने छापी है वो साफ ज़रा पाकिस्तान में बहुत जाने जाते हैं, पहले रिपोर्टिंग की जाती है। सो यू कैन से दैट बीबीसी के लिए भी उन्होंने रिपोर्टिंग की, क्योंकि पाकिस्तान के लिए कोई नया नाम नहीं है जो लोग जर्नलिज्म को, पॉलिटिक्स को, इन चीज़ों को फॉलो करते हैं। बड़ा अर्सा पाकिस्तान में रहे भी हैं, उनसे मुलाकातें भी एक दो दफ़ा भी आते जाते पार्लियामेंट या पॉलिटिकल गैदरिंग में हो जाती थी। सो उनका अगेन क्योंकि पाकिस्तान में नाम है एंड क्वाइट होपफुल उनकी इमरान खान साहब से भी ये कई दफ़ा मुलाकातें हुई होंगी। सो पाकिस्तान को और पाकिस्तान की चीज़ों को समझते हैं, वहाँ पे कोई अननोन किस्म के जर्नलिस्ट नहीं है और उस किस्म के भी नहीं है। और स्पेशली इकोनॉमिस्ट की ज़ैली तंजीम हो या वो जर्नलिस्ट जो हैं कि वो खुद कुछ ये कह सकते हैं कि ऐसी चीज़ें छापेंगे या पब्लिश करेंगे जिसकी वजह से वो कल को उनको उनको लॉ सूट जो है ना उनको फेस करनी पड़े। और मैं ज़्यादातर समझता हूँ बड़े बड़े ये जो आपके इदारे होते हैं इंटरनेशनल इस पर लेवल पे, वो न्यूयॉर्क टाइम्स हो, वाशिंगटन पोस्ट हो, संडे टाइम्स हो या इकोनॉमिस्ट या जो भी ये बड़े इस रिप्यूट वाले होते हैं, तो उनकी बाकायदा पूरी एक लीगल टीम बैठती होती है जो बैठ के इन तमाम चीज़ों की एक एक चीज़ का जायज़ा लेती होती है। अदरवाइज़ आपको ये लॉ सूट्स जो है ना वो फेस करनी पड़ती है। जैसा कि अभी आपने उनका ट्रम्प साहब का देखा कि बीबीसी ने जो वीडियो एडिट की थी उसमें से उन्होंने इस तरह शो करने के लिए कि वो जो अपने हामी हैं, जो 6 जनवरी का वहाँ पे ये कैपिटल हिल पे आपको याद होगा अमेरिका में जो अटैक हुआ था, तो उन्होंने इस तरह उसकी ट्विस्टिंग की, एडिटिंग की, जिससे ये लग रहा था कि वो ट्रम्प जो है वो अपने हामियों को ये उकसा रहे हैं, जिस पर उन्होंने उनको नोटिस दिया और उस पर उन्होंने माफ़ी भी मांग ली है। कुछ हेड्स जो हैं वो भी रोल किए गए हैं। सो ये बहुत बड़ी वेस्टर्न, अब वो $5 अरब का उनसे हर्जाना भी मांग रहे हैं कि वो उनकी माफ़ी जो है ना वो कबूल नहीं कर रहे। सो ये बड़े बड़े इदारे जो होते हैं वो बैठ के एक एक चीज़ पे, एक एक इशू पे डिबेट होती है कि हाँ जी ये जो आपने बात की है इसका एविडेंस है, आपके पास फलां बात कह रहे हैं इसका एविडेंस है। फिर कोर्ट को, फिर अपने अपने लाइबल लॉज को, जो कवानीन हैं उस पर, आप डेफिमेशन लॉज हैं, उनको सामने रख के बड़ा इस पर होमवर्क किया जाता है। और इसलिए आपको याद होगा इमरान खान साहब भी कहते होते थे कि जनाब के कि लंदन में इस तरह के लाज हैं। और खान साहब खुद भी एक दफ़ा बॉल टेम्परिंग पे एलन लैम्ब से और उससे बोथम से जीते हुए हैं केसेस। सो उन्हें अच्छा खासा पता है कि वहाँ पे किस तरह के स्ट्रॉन्ग लाज हैं और किस तरह की कोई ऐसी चीज़ जो है आप कहेंगे तो आपके लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं। और पाकिस्तानी भी अभी बहुत सारे चैनल जो हैं इन्होंने भी वहाँ पे केसेस मुकदमे हारे हैं, इन पे भी जुर्माने हुए हैं। सो एवरीबॉडी नोज़ कि लंदन या इस तरह के जो लाज हैं बड़े सख्त हैं। जब इन हालात में आप कोई स्टोरी ब्रेक करते हैं और फिर कहा जाता है कि जी बैरिस्टर गौर साहब ने कहा था जी कि हम उन पे हम सू करेंगे और उन पे हम ये मुकदमा करेंगे, या वो KPK की उनके वज़ीर आला का शायद मैंने बयान पढ़ा है जी हम भी जाएंगे उसमें करने के लिए। वक्ती तौर पर चीज़ें ठीक होती हैं, लेकिन बाद में हम देखते हैं कि चीज़ें ड्रॉप भी हो जाती हैं। अब तो कोई ऐसी चीज़ वहाँ पे केसेस जो है ना या पाकिस्तानी ने कोई लीडरशिप ने कभी की है नहीं। कोई इसाक डार साहब ने शायद किया था किसी चैनल पे, वहाँ पर किया था, एक दो और ने भी किए थे जो जीते भी हैं। पर लेट्स सी कि वो जाते हैं या नहीं जाते, क्योंकि वो इदारा जो है वो तो ये बात कह रहा है जी हमारे पास काफ़ी सबूत हैं और हम इस पर हम डटे हुए हैं, खड़े हुए हैं। ये तो खैर मैं आपको बैकग्राउंड बता रहा था। बल्कि मुझे याद आ रहा है जब वियतनाम ये पेपर्स आए थे निक्सन के, प्रेसिडेंट निक्सन के दौर में, और तो उस वक्त भी एक बहुत बड़ी उनकी लीगल टीम जो है बैठी थी एक एक चीज़ को देखने के लिए। और उनको बाकायदा प्रेसिडेंट निक्सन के उससे ऑफिस से थ्रेट भी किया गया था कि अगर आपने ये चीज़ें आपने छापी ये वाशिंगटन पोस्ट वगैरह या इनका, तो आप पे हम केसेस करेंगे आप पे। और किए बाद में उन्होंने, जो कि लीगल बैटल जो थी बाद में कोर्ट कचहरी तक मामला गए भी थे। सो ये चीज़ें बड़ी आम नहीं होती। इमरान खान साहब इज़ नॉट ऑर्डनरी मैन, ए ह्यूज बिग सेलिब्रिटी प्लस एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, फिर इंटरनेशनल एक उस पर जाने जाते हैं। सो उनके बारे में कोई भी चीज़ जब छपेगी तो ख़ासा उस पर, ये मेरा एक एज ए रिपोर्टर के तौर पर एक व्यू है, उस पर खासी मेहनत की जाए कि किसी के भी हो, कि ये सिर्फ इन पे नहीं थी, माजी में भी हम देखते हैं कि बाकियों पे भी छपती रही है। बेनज़ीर भुट्टो साहब पे भी आते रहे। आसिफ अली जरदारी साहब का आपको याद होगा कि 2007 में 8 में जब ये बनने लगे थे, प्रेसिडेंट बनने लगे थे, तो फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी ये थी कि जरदारी साहब ने कुछ इस तरह के पेपर्स भी सबमिट करवाए थे कि शायद उनको कोई ज़हनी तौर पर मसाइल थे, कोई इश्यूज़ थे। तो ये चीज़ें उस वक्त भी आई थी, तो उन्होंने भी कोई चैलेंज नहीं किया था, क्योंकि उन्होंने कुछ चीज़ें लिख कर दी थी कोई अदालत में, कोर्ट में। अगर दैट्स लॉन्ग स्टोरी, पाकिस्तान में हमेशा हमने देखा है कोई बड़ा स्कैंडल जो है, और स्पेशली नेटिव सरे पहले से आया था, आपको याद होगा सरे पहले से आया था, उसका बहुत बड़ा था जब बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ अली जरदारी साहब ने वहाँ पे उन्होंने सरे पैलेस ख़रीदा था और उसकी स्टोरी छपी थी यहाँ लंदन में छपी थी। और उसको बाद में यहाँ पर
یہ خواجہ آصف نواز شریف صاحب اپوزیشن میں تھے جب بینظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت میں، تو یہ لے کر آئے تھے اور انہوں نے یہاں پہ اس کو اچھالا تھا قومی اسمبلی میں، تو بینظیر بھٹو صاحبہ اور آصف علی زرداری انکاری ہو گئے تھے، نہیں جی ہم نے تو، ہمارا تو ہے نہیں، لیکن انہوں نے اس پہ برٹش اس نیوز پیپر یا ان چیزوں پہ کوئی کیسز نہیں کیا تھا، اور بعد میں بڑے عرصے بعد آئی واز مئی سیلف ان لنڈن ان 2007 کی بات ہے، تو وہاں پہ سنڈے ٹائمز میں ایک فیچر چھپا تھا بینظیر بھٹو صاحبہ کے انٹرویو کا، وہاں پہ دبئی میں وہ شفٹ ہو چکی تھی اور اپنا وہاں پہ جو ان کا پیلس محل تھا جہاں پہ ابھی بھی ہے ان کے پاس، وہاں پہ رہتی تھیں، تو ان سے پوچھا تھا وہ جو برٹش وہ جرنلسٹ تھیں جو گئی تھیں ان کا انٹرویو کرنے، پروفائل کرنے، یہ پاکستان سے آنے سے پہلے کی بات ہے، تو انہوں نے ان سے پوچھا تھا اس کی کہ اس کی کتنی اس کی لاگت ہے اور پیسہ کہاں سے ہے، میرا خیال 23-24 ملین انہوں نے اس وقت بتایا تھا جو دبئی کی کرنسی میں کتنا میں ہم نے خریدا، تو اس نے پوچھا کہ اتنی منی کہاں سے آئی، شاید ابھی بھی وہ پیپر کہیں پڑا ہوگا وہ، تو کاپی میں نے اس کی خرید کے رکھی ہوئی تھی، تو اس پہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے یہ کہا تھا کہ ہم نے جو وہاں پہ ہمارا پیلس تھا سرے میں، تو ہم نے وہ بیچ کے تھے وہ خریدا ہے، سو پہلے جس چیز کو ڈینائل کرتے رہے اور کبھی نہیں گئے ان کے پیچھے کہ جی غلط خبریں پاکستان میں کہتے رہے کہ غلط ہیں، نہیں ہے ایسے کہ نہیں مانا انہوں نے، تو بعد میں پھر ہم نے دیکھا کہ انہوں نے یہ بات اس میں مانی کہ ہم وہیں سے پیسہ آیا تھا، سو ڈپینڈنگ اپان دا ٹائم کہ وقتی طور پر آپ اگر ڈینائل کر جاتے ہیں تو آپ کو فالوورز کو سپورٹ مل جاتی ہے، وہ آرگومنٹ دینے کی پوزیشن میں آ جاتا ہے، وہ ساری چیز جیسے ایسے پاناما میں دیکھ لیں، پاناما میں کیا ہوا، نواز شریف صاحب کے جب آئے تھے لنڈن کے فلائٹس، انہوں نے یہی کہنا شروع کیا کہ جناب یہ تو ہمارے ہیں نہیں، مریم صاحبہ نے یہی بات کی تھی کہ میری لندن کے پاکستان میں کوئی پراپرٹیز نہیں، بعد میں نکل نہیں بہت ساری چیزیں، ایسے نواز شریف صاحب کا تھا کہ جی میرا تو کوئی تعلق ہی نہیں ان تمام چیزیں، بچے کہتے تھے جناب یہ تو آف شورز ہیں ہمارا کوئی نہیں ہے، اور 93 سے ان کے پاس سے بعد میں پتہ چلا قطری لیٹر آیا کہ ہم نے تو ہماری قطر کے ساتھ بزنس ڈیل تھی تو وہاں سے نکلے تھے، سو اس طرح کی چیزیں جو ہیں آپ دیکھیں ہمارے پاکستانی پولیٹیشین جو ہے کرتے رہتے ہیں، مطلب وقتی طور پر ڈینائل ہوتے ہیں، عمران خان صاحب کا بھی ایسے رہا ہے، بہت ساری چیزیں ایسی آئی ہیں جن پہ کہتے تھے کہ ہم ان پہ سو کریں گے، ایک دفعہ انہوں نے شاہ زیب کو جیو پہ کہا تھا جب وہ سٹوریز کچھ لے کر آئے تھے کہ ہم ان پہ کیسز کریں گے، نئی کیسز ہوئے، سو یہ آپ کو سپورٹ ملتی ہے ان تمام چیزوں سے، میرا مسئلہ آج یہ ڈسکشن کرنا نہیں ہے کہ ان کے سکینڈلز آتے ہیں انکاری ہو جاتے ہیں سو کرتے ہیں نہیں کرتے، یہ ایشو نہیں ہے، مین چیز اور ہے کچھ جس پہ میں آج بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ کیا ان سکینڈل سے ان خبروں پہ کوئی امپیکٹ پڑتا ہے پاکستان پہ، پاکستانی عوام پہ، پاکستانی لوگوں پہ، یا وہ جو ان کا کراؤڈ ہے فالورز ہے ان کو کوئی ڈینٹ پڑتا ہے، یہ کوئی زرداری صاحب کو یا بینظیر بھٹو صاحبہ کو، عمران خان صاحب کو، نواز شریف صاحب، مریم صاحبہ، شہباز شریف صاحب، ان تمام کو پھر ان کے بارے میں ان کی جو ان کا ویو ہوتا ہے کوئی بدلتا ہے، کوئی بہت بڑے پیمانے پہ کوئی ڈینٹ آتا ہو، کوئی بہت یہ پاور سے ہمیشہ کے لیے غائب ہوتا آتے ہوں، نظر نہ آتے ہوں، یہ آج کا یہ ایشو ہے، بلکہ عمران خان صاحب کو میں دیکھ رہا تھا ایک سائڈ پہ تو وہ چیزیں آئی ہیں جو وہاں سے ادھر سے ادھر اکانومسٹ کے ان کے سب گروپ سے آئی ہیں، دوسری آج وہ جو اس کی وہ جو تھا اس کے جیفری ان کے پیسٹین جو ہیں وہ جو اس کے سیکس یا فنڈر تھے اور جن کو وہاں پہ نیو یارک میں پھر بعد میں رپورٹلی انہوں نے اپنی جان لے لی تھی، تو اس کی جو ای میلز ہیں جو سامنے آ رہی ہیں تو اس میں بھی عمران خان صاحب کا ذکر آیا، ڈان کی میں سٹوری دیکھ رہا تھا فرنٹ پیج پہ، تو اس میں وہ کہہ رہے ہیں پیسٹین کے بارے میں کہ ٹرم عمران خان میجر تھریٹ ٹو پیس ان 2018 کہ جب عمران خان صاحب جو ہیں 2018 میں یہ یہاں پہ یہ پرائم منسٹر بنے تھے تو انہوں نے پیسٹین نے کوئی اپنی ای میلز میں جن سے بھی بات چیت ہو رہی تھی تو عمران خان صاحب کے بارے میں انہوں نے خاصے کوئی نیگیٹو کامنٹس جو ہیں انہوں نے کیے تھے، وہ بھی صاف ظاہر آج ڈان کی فرنٹ پیج سٹوری ہے، دنیا میں اور ایشوز پہ آ رہے ہیں، سو خان صاحب کے ارد گرد پہلے ہم نے بہت سارے اسکینڈل دیکھے، چیزیں دیکھیں، تو کیا اب جتنی اس کو اٹھایا جا رہا ہے اور اس کو سامنے لایا جا رہا ہے تو خان صاحب پہ کوئی اثر پڑے گا، یا یہ جو رستہ تھا یہ جو وہاں انٹرنیشنل میڈیا پہ سٹوری لگوانے والا بیسکلی اس کا پرپز یہ نہیں ہے کہ اس سے خان صاحب کو نقصان ہوگا، خان صاحب کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، میں ریڈنگ میں اس کی ریزننگ بھی آپ کو بتاتا ہوں، ٹکے کا فرق بھی نہیں پڑے گا، بلکہ ان چیزوں سے اس طرح کی چیزوں سے خان صاحب کی پاپولیرٹی بڑھ جائے گی، کوئی ان کو نہیں ہو، اب یہ رستہ جو ہے خان صاحب نے دکھایا تھا، ہماری اسٹیبلشمنٹ کہیں یا ہماری حکومتوں کو کہیں کہ انہوں نے وہاں جیل سے بیٹھ کے آرٹیکل لکھنے شروع کیے، اسی اکانومسٹ میں چھپے تھے، یاد ہے آپ کو، جس کو اکانومسٹ کو آج وہ کر رہے ہیں یا اس کے ذیلی گروپ کو گالیاں دے رہے ہیں، اسی میں عمران خان صاحب کی چیزیں چھپی تھیں، پھر اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ اس پہ انڈیپینڈنٹ نیوز پیپر میں چھپی تھیں، الجزیرہ میں چھپی تھیں، اس طرح کے آرٹیکلز باہر کے اخباروں میں، پھر وہ نیو یارک ٹائمز میں فرنٹ پیج پورا فل ایک اس میں آیا تھا، فرنٹ پیج تو نہیں خیر اندر کے پیج فل پیج جس کا بتایا گیا $2.5 لاکھ کی پیمنٹ کر کے اشتہار چھپائے گئے تھے، سو انٹرنیشنل روٹ لینے کا وہ خان صاحب کا فیصلہ تھا کہ ہم نے یہاں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور جو اس کے کرتا دھرتا ہیں یا حکومتیں ان کو ہم نے ایکسپوز کرنے عالمی لیول پہ بتانا ہے کہ یہ کتنی پاکستان میں ہیومن رائٹس کے ابیوزز ہیں، الیکشن چرا رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، زیادتیاں کر رہے ہیں،
اور یہاں پہ فاشسٹ ایک رجیم آ گئے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کی گرپ جو ہے وہ بہت پاورفل ہے، اور پاکستان میں کسی کو بات چیت کی آزادی نہیں ہے، ورکرز کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے، مارا پیٹا جا رہا ہے، گولیں چلے جا رہے ہیں. سو یہ ساری کمپین جو ہے یہ خان صاحب اور ان کے حامی جو ہیں انٹرنیشنل لیول پر لے کر اور اس سے پہلے بینظیر بھٹو صاحب بھی لے کر گئے تھے جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پھانسی ہوئی یا اس پہ ہو رہی تھی. سو پھر نواز شریف صاحب جو ہیں وہ خیر کیونکہ ڈیل کے تحت بہر گئے تھے اس میں 2000 مشرف میں، لہٰذا وہ اور ان کے بچے اس طریقے کا وہ کوئی مطلب انٹرنیشنل لیول پہ کوئی بہت بڑی موومنٹ لانچ نہیں کر سکے تھے کیونکہ وہ سعودی عربیہ میں تھے، وہاں پہ وہ بات نہیں کر سکتے تھے، کسی سے ملتے نہیں تھے، انٹرویو دیتے ہوئے ڈرتے تھے. میری خود نواز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی تھی جدہ میں 2005 میں، پتہ نہیں کتنے دن لگے تھے مجھے ان کو راضی کرنے میں بھی، انٹرویو کوئی تو بڑی تھی. اس کے بعد راضی ہوئے تھے کہ جناب ایک شرط پہ میں آپ سے بات کروں گا میں کہ آپ مجھے کوٹ نہیں کریں گے، بات ساری بتا دیتا ہوں، آپ اپنی طرف سے لکھیں گے. اور خواجہ آصف صاحب اور چودھری نثار علی خان صاحب جو درمیان میں ضامن بنے تھے کہ جناب کہ ہاں ٹھیک ہے کہ آپ جو بات کریں گے یا بتائیں گے اس کو اپنے وہ لفظوں میں کوٹ کریں گے. مطلب وہ برڈن میں نے لیا تھا جرنلسٹ، فیئر انف کہ میں نے کیونکہ مجھے ان سے بات کرنی تھی، سٹوری لینی تھی، وہ میں نے لی. اور تو ان کی بات کے بعد وہ نواز شریف صاحب بولے، لیکن الٹیمیٹلی وہی ہوا کہ سارا میں نے اپنی طرف سے لکھا جیسے انفارمیشن آپ کو ملتی ہے، ناٹ کوٹنگ نواز شریف کے، انہوں نے یہ بتایا. سو اس وقت وہ تو بات کرنے کو بھی تیار نہیں تھے. سو یہ تمام پاکستانی لیڈرشپ جو ہے انٹرنیشنل لیول پہ اپنے کیسز لے کر جاتی ہے. عمران خان صاحب زیادہ لے کر گئے ہیں کیونکہ ان کے وہاں پہ یو کے میں، یورپ میں، امریکہ میں زیادہ حامی ہے، جو وہ سینٹ تک لے گئے، ان کے کانگریس تک لے گئے، ہیئرنگ تک لے گئے، قراردادیں منظور کرے، جنیوا میں لے گئے زلفی بخاری صاحب یا باقی لوگ ہیں. سو انہوں نے اس بھی پورے مسئلے کو اٹھایا کہ ان باتوں سے وہ ہوگا انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ جناح منیر اور دیگر کو دباؤ میں لائے گی اور خان صاحب شاید ریلیز ہو سکیں گے. اب انہوں نے میرا خیال ہے وہی جو فارمولہ تھا کلیہ وہ خان صاحب پہ آزمایا ہے. اس میں کوئی ایسی نئی بات نہیں ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، پاکستانی بچے کو پتہ ہے کہ بشرا صاحبہ کا کیا رول تھا، عمران خان صاحب یہاں پہ ان کے کہنے پہ کیسے چل رہے تھے، جو بھی جادو ٹونے کی کہانیاں، جو بھی حساب کتاب ہو رہے تھے، ناموں کا اس میں نکالا جا رہا تھا کہ کون سا نام ٹھیک ہو. جب خان صاحب نے وہاں دربار پہ جا کے بشرا صاحبہ کے کہنے پہ انہوں نے سجدہ کر لیا تھا، اور جس کو مطلب مسلمان جو ہیں شرک سمجھتے ہیں کہ خدا کے علاوہ کسی کے آگے سجدہ نہیں ہو سکتا، جب انہوں نے دربار پہ انہوں نے جا کے وہ کر لیا تھا، سجدہ کر لیا تھا چوکھٹ کے بعد، اس کے بعد بھی ان کے ووٹ بنے، وہ وزیر اعظم اس کے بعد بنے. خان صاحب اس سے پہلے کون سا کوئی سکینڈل نہیں ہے، سیتا وائٹ کا سکینڈل ہے، ان کی بیٹی کا سکینڈل ہے، امریکن کورٹ نے ساری چیزیں دیں. اس کے باوجود پاکستانی قوم کو ان چیزوں سے مسئلہ نہیں ہے. لہٰذا جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ خان صاحب اس سے خراب ہو جائیں گے، ان کا ووٹر بھاگ جائے گا، اس کو بڑی فکر پڑ جائے گی، کوئی ٹکے کی فکر بھی نہیں پڑنی. نہ زرداری صاحب اور بینظیر بھٹو صاحب کے سکینڈل سے کسی کو فکر ہوئی تھی، نہ نواز شریف صاحب کے پاناما والے کوئی اس سے مسئلہ ہوا تھا، نہ ان کو مریم نواز صاحبہ کا ہوا تھا کہ میری ادھر بھی ادھر کہیں جائیداد نہیں ہے، نہ ان کو جناب شہباز شریف صاحب کے 16 بلین روپیز کی منی لانڈرنگ والے کا ہوا تھا جو کلوز اینڈ شٹ کیس ٹائپ تھا. اور جس دن وزیر اعظم کا حلف اٹھایا تھا اسی دن وہ اس پہ ضمانت پہ تھے، اور کچھ دنوں میں شاید اگر حکومت نہ بدلتی تو ان کو سزا ہو جانی تھی، وہ ڈسکوالیفائی ہو جاتے تھے. سو اس ملک اور قوم کے مسائل اخلاقی ہیں نہیں، کرپشن ہے نہیں، یہ ذہن میں رکھیں. بس لٹیرا ہماری مرضی کا ہونا چاہیے، جو مجھے پسند ہے نا وہ کچھ بھی کر لے، دلی، ہند، سندھ، راجہ بازار، انارکلی، بریلی کا بازار لوٹ لینا، آئی ڈیم کیئر، بس بندہ مجھے پسند ہونا چاہیے. اگر مجھے پسند بھی نہیں ہے لٹیرا بھی ہے پھر پرابلم ہے بھائی. اور پھر ایک دوسرے کو بیٹھ کے پھر آپ ایک دوسرے کو تانے دیتے رہتے ہیں. یہی چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ پہلے بینظیر بھٹو صاحب شکایت کرتے تھے کہ نواز شریف صاحب پہ الزامات لگتے ہیں کہ ان کے دور میں، اگرچہ وہ کہتے ہیں جی ایجنسیاں کر رہی تھیں، ان کے دور میں بینظیر بھٹو صاحبہ اور نصرت بھٹو صاحبہ کی قابل اعتراض وہ تصویریں جو تھیں وہ فرنٹ پیجز پہ الیکشن سے پہلے 88 کے الیکشن سے چھاپی گئی، وہ تو ہم نے خود دیکھی ہوئی ہیں. بعد میں اس طرح کے ایک دوسرے پہ الزامات بھی لگتے رہے. سو پالیٹکس ہیز آلویز بین ڈلٹی ان پاکستان. ان چیزوں سے لوگ چسکے لیتے ہیں، انہیں کوئی اتنی بڑی اعلیٰ اور کوئی بڑی کوئی لیڈرشپ نہیں چاہیے ہوتی ہے، کیونکہ یہ اس خطے کے مزاج میں ہے کہ جو جتنا بڑا آدمی ہے، جتنا امیر ہے، گھوڑے پہ سوار ہے، گاڑی پہ سوار ہے، پجیروں پہ آ رہا ہے، آپ کے پاس 2-4 پجیروں ہوں، 8-10 گارڈز ہوں جو بندوقیں توپیں اٹھائی ہوئی ہوں، تو آپ گاؤں میں مطلب الیکشن جیت جاتے تھے کہ بڑا روب دبدبا ہے. سو یہ ہمارے مسائل ہیں. بہرحال کہنے کا مطلب یہ تھا ان تمام چیزوں سے نہ خان صاحب پہ کوئی اثر پڑے گا. اس قوم کو پورا پتہ ہے کہ خان صاحب جو ہیں پہلے کیسے سیاست میں آنے سے پہلے کیسے تھے. اسی قوم وہ انہی باتوں کی وجہ سے، انہی سکینڈلز کی وجہ سے خان صاحب کی شخصیت کا ایک اورا بنا، ایک گرینجر بنا، رومانٹیسائز کیا قوم نے کہ ہمارا خان ایسا ہے، ہمارا سیلیبریٹی ایسا ہے. اسی طریقے سے باقیوں کے ساتھ ہوا ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ اس پہ ٹیم کی ای میلز ہو کہ خان از اے ڈینجر ٹو دا پیس، یا اس میں کوئی انہوں نے چیزیں بتائی ہیں کیا خان صاحب کے بارے میں، یا اب انہوں نے پورا بشرا صاحبہ کا انہوں نے اور ان کا پوری ڈیٹیل سے بتایا کہ فوج کیسے دیکھ رہی تھی، فیض صاحب کیا کر رہے تھے، تو باجوہ صاحب کیا کر رہے تھے، تو خان صاحب کیسے چل رہے تھے، کیا گوشت صدقے خیرات ہو رہے تھے. اٹس ناٹ گوئنگ ٹو امپیکٹ اینی ون. ہاں کوئی دن کا ہے، 2-3 دن چلے گا.
آپ کو مجھے شغل مل گیا, ہم نے بھی لاگ کر لیا کہ فیس بک پہ, ٹویٹر, سوشل میڈیا پہ 2-4 دن تماشا تماشا چلتا رہے گا, پھر کوئی نیا بم پھٹے گا, کوئی نئی بات, نئی کہانی, ہم سارے اس کے پیچھے پڑیں گے, اور یہ ووٹ ماشاءاللہ بڑھتے رہیں گے, سب کے بڑھتے رہیں گے. وہی زرداری صاحب دوبارہ صدر ہیں, وہی جناب شہباز شریف صاحب دوبارہ وزیر اعظم ہیں, وہی مریم صاحبہ وہ ہیں. اب تسلی رکھیں, عمران خان صاحب تھوڑا سا ٹیکٹ وائز کھیل نہیں رہے, کہ نہیں تو ان کے بھی چانسز تھے. ان کو اپنی تھوڑا سا وہ کیا کہتے ہیں, وہ بہت جلدی میں ہے, سیاست جلدی میں نہیں ہوتی. ہاں یہ ضرور تھا ہماری اسٹیبلشمنٹ نے یہ چیزیں انٹرنیشنل لیول پہ جا کے انہوں نے کی ہیں کہ خان صاحب کو خراب کرنے کے لیے. لوکلی طور تو سب کو پتہ تھا, یہ ضرور ڈینٹ ہے انٹرنیشنل آڈینس میں ہوگا, جو وہ سمجھیں گے کہ اچھا خان صاحب یہ کام بھی کر رہے تھے, اچھا ان کی اسپاؤز یہ بھی کرتی تھیں, اچھا یہ بھی سارے ہتھ کنڈے ہو رہے تھے, اتنا بھی جادو ٹونے پہ, اتنے وہم پہ, اتنی ساری چیزوں پہ. انٹرنیشنل لیول پہ ضرور کوئی ڈینٹ پڑے گا, وہاں پہ ابھی بھی کوئی اخلاقیات کی چھوٹی موٹی بات ہوتی رہتی ہے. ہمارے ہاں کچھ نہیں ہوتا سر, اس سے ووٹ بڑھیں گے خان صاحب کے, اب تسلی رکھیں.